अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप समाअत फरमा रहे हैं क़ल्ब सलीम, जो कि दस्ते ग़ैब शिराज़ी साहब की किताब है। आज हमारी छठी रिकॉर्डिंग है ये। हमने आपके सामने रूह के अवारिस में से कुफ्र के बारे में तफसीली तौर पर पिछली रिकॉर्डिंग्स में बयान किया। आज हम नंबर 2 आरिस निफाक के बारे में बयान कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 67 से। आइए शुरू करते हैं। निफाक क़ल्ब का सबसे बड़ा गुनाह और रूह का सख्त आर्ज़ा निफाक है। निफाक से इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। मुनाफिक शख्स शैतान बन जाता है और खुदा की नज़र में पस्तरीन ठहरता है। आखिरत में उसे जहन्नुम के निचले दर्जे में डाला जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 45 में बयान है, मुनाफिकीन जहन्नुम के निचले तबके में होंगे। काफरों की बनिस्बत मुनाफिकों पर ज़्यादा अज़ाब होगा, क्योंकि कुफ्र निफाक की बदतरीन किस्म है। दुनियावी आसाइशों से इस्तिफ़ादा के लिए मुनाफिक कुफ्र के ऊपर दीनदारी का पर्दा डाल देता है। गुफ्तार और किरदार से उसकी दीनदारी झलकती है, लेकिन इसके दिल में दीन नहीं होता। वो ज़बान से कलमा शहादत पढ़ लेता है, कुरान और क़यामत का इक़रार भी कर लेता है, लेकिन दिली तौर पर वो इन सब चीज़ों का मुनकिर होता है। सूरह फतह की आयत नंबर 11 में बयान होता है, वो लोग अपनी ज़बान से ऐसी बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं होती। ऐसे लोग दिलों को गर्विदा करने के लिए बज़ाहिर अच्छे काम सर अंजाम देते हैं। मसलन सौम व सलवात के पाबंद होते हैं, हज भी अदा करते हैं, सदका व खैरात भी देते हैं, ताकि लोग दीनदार समझकर इन पर एतमाद करें। बस मुनाफिकों में कुफ्र, झूठ, धोखाबाजी और दीन का तमस्खुर उड़ाने जैसे अमराज भी होते हैं। मुनाफिक हक़ का तमस्खुर उड़ाता है, खुदा, रसूल और अहले ईमान के सामने झूठ और फरेब से काम लेता है। दर हकीकत ऐसा शख्स अपना तमस्खुर खुद उड़ाता है, वो अपने आप को धोखे में रखता है। इसकी तफसील कुरान मजीद में मौजूद है। मुनाफिक की पस्ती, बुरी सिफ़ात और इस पर सख्त अज़ाब का तज़किरा सूरह मुनाफिकून में मौजूद है। इसके अलावा सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान और सूरह तौबा की आयत इन्हीं के बारे में हैं। निफाक की अक़साम। निफाक के माने दोहरापन या ज़ाहिर व बातिन में इख्तिलाफ, यानी आदमी बज़ाहिर मोमिन लेकिन बातिन में मुनाफिक हो। बल्फाज दीगर ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ हो। इसकी 3 अक़साम हैं। नंबर 1, ईमान में खुदा के साथ निफाक। नंबर 2, ईमानी लवाज़मात में खुदा के साथ निफाक। नंबर 3, इंसानों के साथ निफाक। नंबर 1 बयान करते हैं, ईमान में खुदा के साथ निफाक। मुनाफिक शख्स के दिल में खुदा और आखिरत पर ईमान नहीं होता। वो बज़ाहिर मुसलमानों के सामने अपने आप को साहिब ईमान गर्दानता है, ताकि मुसलमानी अहकाम उसके हक़ में हो जाएं और वो माशरे में पाक तसव्वुर हो। मुसलमानों में शादी करके मीरास वग़ैरह हथिया लेते हैं। चुनाचे सूरह बकरा में इरशाद होता है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से कहते हैं कि हम खुदा पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो दिल से ईमान नहीं लाए। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 8 का तर्जुमा है। फिर इरशाद होता है सूरह बकरा की आयत नंबर 14 में, जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए हैं, लेकिन जब वो अपने शैतानों के साथ तखलीए करते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को अहमक बनाते हैं। ये निफाक का पस्त तरीन दर्जा है। इससे बड़ा निफाक और नहीं होता। मुनाफिक का अज़ाब काफरों की बनिस्बत ज़्यादा होगा और ना ही इसे निजात फराम होगी। कुरान मजीद में इसकी पस्ती और इसके लिए सख्त अज़ाब का तज़किरा जा बजा मिलता है। मुसलमानों की भी कसीर तादाद मुनाफिकून पर मुश्तमिल रही है। मुसलमानों की भी कसीर तादाद मुनाफिकों पर मुश्तमिल रही है।
بعض بنی امیہ کے منافقین نے سالہ سال حکومت بھی کی تھی۔ بہرحال مسلمانوں پر لازم آتا ہے کہ وہ منافق سے بیزاری اختیار کریں، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گیا ہو، اس پر لعنت کریں۔ مثلاً یزید ابن معاویہ کی منافقت آشکار ہو گئی تھی۔ ایسے منافقوں نے کافروں کی نسبت اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ تقیہ اور اس کی اقسام۔ خدا کے ساتھ نفاق یہ ہے کہ آدمی بظاہر دیندار مگر اس کے دل میں کفر پوشیدہ ہو، تاکہ وہ دینداری کے عوض کچھ استفادہ حاصل کر سکے۔ لیکن تقیہ جو عقلی اور شرعی طور پر واجب ہے، اس کے برعکس ہے۔ تقیہ کے معنی ہیں حق کے منکروں سے دل کا ایمان پوشیدہ رکھنا، تاکہ جان، مال اور عزت محفوظ رہے۔ اگر مومن اپنے دلی عقیدے کا اظہار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا، لوٹا جائے گا یا عزت لٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر حق کے اظہار سے حق کو تقویت ملے تو تقیہ ترک کر دینا مستحب ہے، جیسا کہ جناب میثم تمار، جناب ابو ذر غفاری اور حجر بن عدی جیسے باوفا اصحاب نے تقیہ نہیں کیا تھا۔ جب تقیہ یعنی حق کی پوشیدگی سے حق کے پامال ہونے کا احتمال ہو تو ایسی صورت میں تقیہ حرام ہو جاتا ہے اور ترک کر دینا واجب ہے۔ اسی بنا پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تقیہ نہیں فرمایا بلکہ حق کو آشکار کیا تھا۔ تقیہ اور نفاق میں فرق۔ تقیہ واجب ہو یا جائز نفاق کے بالکل برعکس ہے۔ جب تقیہ واجب یا جائز نہ ہو اور آدمی تقیہ کرے تو یہ نفاق ہے۔ جائز اور واجب تقیہ کو عقل بھی لازمی قرار دیتی ہے۔ جب تقیہ واجب ہو اور آدمی نہ کرے تو عقلی طور پر اس کی سرزنش کرنا اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان گنوا دی اور بغیر فائدے کے ہلاک ہو گیا، تو ایسی حرکت حماقت اور صفائیت کے سوا اور کیا ہے۔ شریعت اسلام نے تقیہ کا حکم صرف اور صرف اس صورت میں دیا ہے کہ جبکہ جان، عزت یا مال کے ضیاع ہونے کا اندیشہ ہو۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات بھی اس موضوع کو بہت اہمیت دی گئی ہے، جس کا مفصل ذکر ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، اس لیے ہم اسے یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ایمانی لوازمات میں خدا کے ساتھ نفاق۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا خدا اور روز جزا پر ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایمانی لوازمات ہوتے ہی نہیں، یا پھر اگر ہوتے ہیں تو بہت ہی ضعیف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ کی ردا اوڑھ کر ایمانی لوازمات کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قیامت، حساب، اعمال کی میزان اور جہنم کی آتش پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے دل میں ان چیزوں کا خوف نہ ہو، اور وہ یہ بھی کہے کہ وہ خدا سے خائف ہے اور روز قیامت سے گھبرایا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے جھوٹے ہونے کی دلیل اس کی بے باکی ہے، جس کی بنا پر وہ بے دھڑک گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی خوراک زہر آلودہ ہے تو وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ جو دل خدا کے عدل اور مفاصلے سے خوف زدہ ہو وہ لاپرواہ ہو کر گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اس لیے ایک بزرگ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تو خدا سے ڈرتا ہے تو تجھے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر تو نے کہہ دیا کہ میں نہیں ڈرتا تو تیرا شمار کافروں میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بدلے کی خبر دے دی ہے، اور اگر تو نے کہہ دیا کہ ڈرتا ہوں تو یہ دروغ گوئی ہوگی، اس لیے کہ خدا خوفی کی نشانی گناہوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ مومن گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا بلکہ پشیمان ہوتا ہے۔ سچا مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتا ہے،
وہ قہر الہی اور اس کے عدل سے ہراساں رہتا ہے۔ وہ کبھی ڈھیٹ بن کر گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ جزا و سزا کا بھی منکر نہیں ہوتا۔ وہ نفسانی غلبے اور شیطانی وسوسے کے باعث اگر ارتکاب گناہ کر بھی دے تو نادم ضرور ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ المختصر، گناہ کا صادر ہونا ایمان کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایمان کی عدم موجودگی کی دلیل گناہوں پر نادم نہ ہونا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص اپنے نیک کاموں پر مسرور ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر رنجیدہ ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں اللہ سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں، اے میرے معبود، جب میں نے تیرا گناہ کیا اس وقت میں تیری ربوبیت کا منکر بھی نہیں تھا، تیرے حکم کو غیر اہم اور ہلکا سمجھنے والا بھی نہ تھا، تیری جانب سے ہونے والی سزا کو بے اثر بھی نہیں خیال کرتا تھا، تیرے عذاب کے وعدوں کو ہیچ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی ایک خطا ہو گئی، میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا، میری نفسانی خواہشات کا مجھ پر غلبہ ہو گیا تھا، میری بدبختی نے اس سلسلے میں میری مدد کی تھی، مجھ پر پھیلی ہوئی تیری ڈھیل کی چھاؤں نے مجھے غافل کر دیا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ سے امید کی نشانی ہے۔ خدا کے ساتھ یہ بھی نفاق ہے کہ آدمی خدا سے امید کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ جو شخص خدا سے امید نہ رکھے لیکن یہ کہے کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے تو یہ جھوٹا مدعی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اور مال انفاق فی سبیل اللہ سے بچتا ہے۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ کو نقصان سمجھتا ہے کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے عوض کا قائل نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں میں اللہ پر یقین اور امید رکھنے والا اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ تقویٰ کی دلیل گناہ سے اجتناب اور توبہ اور استغفار ہے۔ گناہ سے اجتناب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آدمی اللہ سے امید یہ کرتا ہے کہ اس کا مادی فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ پیسے کی امید پر انسان سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ زہد اور تقوی کا جھوٹا مدعی، منافق زہد اور تقوی کا جھوٹا مدعی ہوتا ہے، اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا پر توکل، اس سے محبت، صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا جھوٹا مدعی ہوتا ہے، مگر اس کا نصب العین دھن دولت ہوتی ہے۔ ایسا شخص خدا کی نعمتوں کا منکر شمار ہوتا ہے اور ناگوار حالات میں خدا سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علم الاخلاق کی کتب، بالخصوص علامہ نراقی کی کتاب معراج السعادات کا مطالعہ کیجیے، اس میں ان سب چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں تذکرہ لازمی ہے کہ نفاق کی یہ قسم پہلی سے مختلف ہے۔ پہلی قسم میں خدا سے امید ہی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم میں آخرت پر ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ زہد اور تقوی کا جھوٹا مدعی مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، مخصوص مدت تک مبتلا عذاب رہنے کے بعد اسے نجات مل جائے گی، لیکن پھر بھی نفاق کے باعث جنت میں سچے مومنوں کے درجات حاصل نہیں ہوں گے۔ عبادت میں خدا کے ساتھ نفاق۔ بعض دفعہ آدمی جسمانی و مالی واجبات اور مستحبات میں نفاق سے کام لیتا ہے۔ وہ نماز، روزہ، خمس و زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، مگر اس کا مقصود لوگوں پر دینداری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی یہ عبادت خدا اور بندوں دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی منافقت کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت لوگوں پر حصول آبرو اور قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ایسا شخص قیامت میں 4 ناموں سے پکارا جائے گا، جو یہ ہیں: غادر، فاجر، کافر، خاسر۔ آیات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا عمل حرام اور باطل ہے، آخرت میں اسے سخت عذاب ہوگا،
مگر یہ کہ توبہ اور استغفار کر لے، اس کی تفصیل گناہان کبیرہ میں درج ہو چکی ہے۔ نفاق کا باعث بننے والے گناہ۔ بعض گناہ ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اور نفاق کا باعث بنتے ہیں۔ ایمان سے محروم شخص کی نجات ہرگز نہیں ہوگی۔ ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کو دھوکہ دیتا ہے تو خدا اسے الٹا دھوکے میں رکھتا ہے اور اس سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ روایت کتاب امالی میں موجود ہے۔ اسی طرح قتل، ترک نماز، زکوٰۃ سے انحراف، حج کی ادائیگی نہ کرنا اور بہتان تراشی بھی ایمان کو زائل کر دینے والے گناہ ہیں۔ ان میں سے بعض کا روایتوں میں اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح سید الشہداء کی مصیبت پر خوش ہونا بھی گناہ ہے۔ بہار کی 10ویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی، گویا میں حسین علیہ السلام کو اس کے گرنے کی جگہ اور اس کے دفن ہونے کے مقام کو دیکھ رہا ہوں، اور گویا میں اونٹوں پر سوار قیدیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسے عالم میں میرے بیٹے حسین کا سر یزید کو تحفے میں دیا گیا۔ اللہ کی قسم، جو شخص بھی حسین کے سر کو دیکھ کر خوش ہوگا، خدا اس کے دل و زبان میں اختلاف پیدا کر دے گا اور اسے دردناک عذاب دے گا۔ ایسے شخص کا اسلام زبان تک محدود ہوگا اور اس کے دل میں کفر کی تاریکی ہوگی۔ اسی طرح مالی واجبات کی عدم ادائیگی بھی نفاق پیدا کرنے والا گناہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد ہوتا ہے، ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے عہد و پیمان کر چکے تھے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے مال عطا کرے گا تو ہم ضرور خیرات زکوٰۃ دیں گے، لیکن جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا تو وہ بخل کرنے لگے اور کترا کر منہ پھیرنے لگے۔ خدا نے ان کی وعدہ خلافی اور بخل کی سزا یہ دی کہ ان میں نفاق پیدا کر دیا جو تا دم مرگ باقی رہے گا۔ تیسرا، انسانوں کے ساتھ نفاق۔ انسانوں کے ساتھ نفاق یہ ہے کہ دو رخی سے پیش آیا جائے، یعنی زبان ایک نہ ہو۔ مثلاً سامنے تو کسی کی تعریف کی جائے مگر پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اسے نقصان پہنچانے کی فکر کی جائے، یا پھر دو دشمنوں کے درمیان ہر ایک کے ساتھ دوسرے کی دشمنی کا معاہدہ کر لے، ہر ایک کی دشمنی میں شریک ہو اور یہ کہ ظاہر یہ کرے کہ دوسرے کے دشمن کے خلاف اس نے مدد کی ہے۔ یہ امر یہاں لازمی ہے کہ اگر وہ دونوں دشمنوں سے اظہار دوستی کرے مگر دونوں کو یہ نہ کہے کہ میں تمہارے دشمن کے خلاف تم سے متفق ہوں، اور دونوں کی دشمنی کو ہوا نہ دے، تو یہ نفاق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان پس درجے اور شریر قسم کے فرد سے اظہار دوستی کرے لیکن دل میں اصل دوستی کا جذبہ موجزن نہ ہو بلکہ ایسا کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا تقیہ ہے جو بعض موقع پر لازمی آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے پر ایک آدمی آیا۔ اس نے شرف یابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، آنے دو، یہ ایک برا آدمی ہے۔ سب یہ گمان کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس شخص کی کچھ قدر و منزلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس شخص کی رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے کچھ اور فرمایا، جب وہ اندر آ گیا تو اس سے کچھ اور سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا، روز قیامت بدترین شخص وہ ہوگا جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اس کا اقرار کیا کرتے ہوں۔ بعض اصحاب سے منقول ہے کہ ہم بعض افراد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے لیکن اندر سے ان پر تبرہ کرتے تھے۔ تقیہ اور خوشامد میں فرق۔ تقیہ صرف نقصان کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے جائز ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ لالچ میں آ کر خوشامد کرتے ہیں
اور کسی مکروہ شخص کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص قابل تعریف نہیں، اس شخص نے انہیں خطرے میں بھی لاحق کیا ہوتا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ اپنی کمزوری سے دو رخی اختیار کرتے ہیں اور اسے حسن سلوک اور خاطر تواضع کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ نفاق اور حرام ہے۔ دو رخی یا دوہرا پن۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں سے جن پر وہ جزا اور سزا دیتا ہے اور راضی اور ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو یا ہلاکت نفس کا مرتکب ہوا ہو، یعنی اپنی یا کسی دوسرے کی جان لے کر اپنی آتش غضب کو ٹھنڈا کیا ہو یا کسی کی بدعمالیوں کا راز فاش کیا ہو، حصول مال یا مقام کے لیے دین میں بدعت کو راہ دی ہو یا لوگوں سے دوہری چال چلتا ہو، لوگوں سے ذو معنی گفتگو کرتا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں یہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ بندہ کتنا برا بندہ ہے جو عیب جو اور بد زبان ہو، بے عزتی کرنے والا ہو، تانا دینے والا ہو، مذاق اڑانے والا ہو۔ وہ اپنے ایک چہرے کے ذریعے دوستی رکھتا ہے، دوسرے کے ذریعے دشمنی کرتا ہے۔ اصول کافی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، 3 صفات جس شخص میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان خیال کرتا ہو۔ نمبر 1 جو شخص امانت میں خیانت کرے، نمبر 2 جو شخص گفتگو میں جھوٹ بولے، نمبر 3 جو شخص وعدہ خلافی کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو گناہ دعا کی قبولیت میں مانع ہوتے ہیں وہ یہ ہے: بدنیتی، بدبطنی یعنی باطنی صفات قبیح ہوں، دینی بھائیوں کے ساتھ نفاق، شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے، اس بات پر عدم اعتماد، واجبی نمازوں میں تاخیر، نیکیوں اور صدقات کے ذریعے تقرب الہی کی جستجو ترک کر دینا، گفتگو میں بے حیائی اور فاحش زبان کا استعمال کرنا۔ اس حدیث میں دینی بھائیوں کے ساتھ نفاق بھی ایسا گناہ ہے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب مانی الاخبار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ کتاب گناہان کبیرہ میں ریاکاری، مکر و فریب، غیبت اور نفاق کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہاں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نفاق کا عذاب نفاق کے درجے کے مطابق ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ خدا اور مخلوق خدا کے ساتھ نفاق کچھ درجات ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے نفاق کی حرمت کی شدت اور عذاب کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ مثلاً خدا کے ساتھ شدید نفاق یہ ہے کہ زبان سے ایمان کا اظہار ہو اور دل سے انکار ہو۔ ایسا منافق اگر مر جائے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا عذاب کافروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ نفاق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے ایمان اور ایقان کا اظہار کرے اور دل بھی منکر نہ ہو بلکہ شک ہو۔ اگر ایسے شخص کو موت اپنے پنجوں میں دبوچ لے تو وہ بھی ابد الآباد کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا عذاب اول قسم کے منافق سے کم ہوگا۔ نفاق کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر بھی ایمان ہو اور دل میں بھی ایمان ہو، لیکن اپنی عبادات میں خدا کا شریک ٹھہراتا ہو، یعنی ریاکار ہو۔ اگر ایسا شخص اس عالم کو چھوڑ جائے تو وہ ابد الآباد کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنے ایمان کے باعث مدت معینہ کے عذاب کے بعد نجات پا جائے گا۔
پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ برزخ اور دوزخ میں اس کے عذاب کی مدت اس کی ریاکاری کے مطابق کم یا زیادہ ہوگی۔ عدل، شفاعت اور توبہ اور استغفار۔ آدمی واجبات یا مستحبات میں ریاکاری کرتا ہے، یہ حقیقی عمل یا اس کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے کو نمازی ظاہر کرتا ہے تو وہ دوسروں کے دکھاوے کے لیے پڑھے گا۔ اگر اس کا مقصود خضوع اور خشوع کا اظہار ہو تو خشوع اور خضوع کا اظہار کرے گا، یا پھر نماز کے کسی حصے میں بھی ریاکاری ممکن ہے، یا پھر تمام نماز میں ریاکاری ہو، ممکن ہے پوری عمر بھی ریاکاری میں گزری ہو۔ بہرحال خدا عادل ہے، ہر ایک کو گناہ کی نوعیت کے مطابق سزا دے گا۔ البتہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بندے کو نواز سکتا ہے اور محمد اور آل محمد کی شفاعت کے وسیلے سے اسے بخش سکتا ہے۔ عذاب اسی صورت میں ہوگا جب آدمی استغفار کے بغیر مر جائے۔ بس اگر انسان صحیح معنوں میں توبہ کرے اور ریاکاری کے ذریعے ضائع شدہ عبادات اور دوبارہ بجا لائے اور اپنی برائیوں کی اصلاح کرے تو ایسے شخص پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر ریاکار اپنی ریاکاری پر ڈٹا رہے تو وہ اس دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر جاتا ہے۔ یہی صورتحال ان گناہوں کی ہے جو دل میں نفاق کا باعث بنتے ہیں۔ یہ امر لازمی ہے کہ دوران عبادت خدا کے ساتھ نفاق کا کم ترین درجہ جسم کا خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا اور دل کا خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ ہونا ہے۔ اصول کافی میں ایمان و کفر کے باب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جسم کا خشوع جب دل کے خشوع سے بڑا ہوا ہو تو یہ بھی ہمارے نزدیک نفاق میں شمار ہوتا ہے۔ زبان سے توبہ۔ ایمان کے لوازمات میں خدا کے ساتھ نفاق کے چند درجے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا توبہ کی مناسبت سے نفاق کے کچھ درجات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آدمی یہ کہے کہ میں گناہ پر نادم ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر زبان سے بھی استغفار پڑھ لے، یعنی قلبی پشیمانی اور ندامت نہ ہو اور گناہوں پر بھی مصر رہے، تو ایسا آدمی بدترین نفاق میں مبتلا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد، جو شخص کسی گناہ پر استغفار تو پڑھتا ہو مگر اس گناہ کو انجام بھی دیتا ہو، گویا وہ اپنے پروردگار کا مذاق اڑاتا ہے۔ اصول کافی کی کتاب دعا باب استغفار سے یہ نقل کیا ہے۔